अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 3000 साल पुराने यरूशलेम पर हुकूमत करने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने वाले हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। ये बात सच है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी कि ना उनसे पहले किसी शख्स के पास थी और ना उनके बाद क़यामत तक किसी भी शख्स के पास आ सकेगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जैसे जैसे मौजज़ात अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे, इससे बढ़कर अल्लाह ताला ने उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए। मिसाल के तौर पर हवाओं के ऊपर कंट्रोल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, जानवरों के ऊपर कंट्रोल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। ना सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर बल्कि जानवरों, परिंदों, हत्ता के हवाओं और चींटियों तक अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर कर दी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी की ना हो, और बेशक तू ही अता करने वाला है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि आप जानवरों की बोलियां समझ लिया करते थे, हवाओं के ऊपर आपका कंट्रोल था और आपका तख्त वो हवा में उड़ा करता था। सुबह शाम मुख्तलिफ सिमतों में आपका तख्त एक एक माह तक सफ़र करता रहता था हवा के अंदर। तो कुरान की तफासीर के अंदर तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जब हवा में उड़ा करता था तो गंदम की जो बड़ी बड़ी फसलें हुआ करती थी, अगर तख्त उनके ऊपर से भी गुजरता था तो गंदम की फसल को पता तक नहीं होता था कि मेरे ऊपर से इतनी आलीशान और इतनी बड़ी चीज़ गुजर रही है। मतलब इतनी धीमी और इतनी मीठी हवा चला करती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो है वो उड़ा ले जाती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देव हैकल जिन्नों के ऊपर भी थी। आज की इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाकी तमाम तर मखलूक़ात से गुफ्तगू, कैसे बात करते थे। अगर जानवर और परिंदे आपस में बात करते थे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसे सुन लिया करते थे। हम कुछ वाक़यात डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम दूसरे हिस्से में अगर टाइम बचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पर्सनल लाइफ के मुतल्लिक बात करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझ लिया करते थे और समझकर फिर लोगों को बताया करते थे कि ये परिंदा या ये जानवर ये बात कर रहा है। इमाम अबू बकर अल बहकी की एक रवायत में है, वो अपनी ये किताब में लिखते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चिड़े के पास से गुजरे तो वो चिड़ा असल में चिड़िया के इर्द गिर्द मंडला रहा था, बार बार उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असहाब से फरमाते हैं, क्या तुम लोग जानते हो ये चिड़िया को क्या कह रहा है? तो आगे से कौम वाले फरमाते हैं कि नबी आप हैं अल्लाह के, आप बेहतर जानते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चिड़ा चिड़ी को शादी की दावत दे रहा है, ये चिड़िया को अपने करीब होने की दावत दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो दमिश्क के जिस बाला खाने में तुम कहोगी वहां पर रहने के लिए जगह दिलवाऊंगा तुम्हें, मतलब उनके लिए महल दिलवाऊंगा चिड़िया के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी बात जो भी कहेगा वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, क्योंकि दमिश्क के जो बाला खाने हैं वो पत्थर के बने हुए हैं और वहां पर कोई भी नहीं रह सकता, ना कोई इंसान, ना कोई जिन और ना कोई परिंदा या जानवर। इसका मतलब ये है कि चिड़ा चिड़ी को धोखा दे रहा है, धोखे की बुनियाद पर उसको अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अल बहकी रहमतुल्लाह अलैह से एक रवायत नकल की है। वो फरमाते हैं अपनी एक किताब में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बाकी तमाम मखलूक़ात के साथ भी यही हाल था। हर किस्म की मखलूक की आप बोली और उनकी हरकतों को जान जाया करते थे, वो क्या कह रहे हैं सुन लिया करते थे। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दलील ये आती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमें दुनियाई कायनात की जो भी ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने हमें वो अता की। लश्कर का सामान, जिन्नों इंसानों की जमातें, परिंदों और जानवरों के ऊपर कंट्रोल, हवाओं के ऊपर कंट्रोल, तमाम कुछ जो भी इस दुनिया की ज़रूरतें थी अल्लाह ताला ने वो मुझे अता की। तमाम मखलूक़ात के अलूम, उनकी ताबीरात और उनके साथ हम कलाम होने का जो भी तरीक़ाकार था, जो भी ज़ुबान थी, वो तमाम कुछ अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। और आगे फरमाते हैं कि ये तमाम कुछ हमें अल्लाह ताला ने अता किया है, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला अपने पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक
قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انسان اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ تو جن اور انسان آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور پرندے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور پرندوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ پر سایہ اس قدر روانگی سے کیا ہوا تھا کہ کوئی ایک بھی پرندہ اپنی لائن سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا، اپنی ترتیب سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کا ایک وادی سے گزر ہوا تو ایک چیونٹیوں کی سردار اپنی باقی تمام چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو پتہ نہ چلے اور ہم روند دیے جائیں۔ تو یوں سردار چیونٹی نے اپنی باقی تمام چیونٹیوں کو اور خود کو بچانے کے لیے حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ معذرت کی اور باقی لشکر والوں سے بھی معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام، میں نے حکم اس وجہ سے دیا تھا کہ اگر آپ کو پتہ نہ چلا تو ہم کچل دیے جاتے، ہم روند دیے جاتے، یہ حکم میں نے اس وجہ سے دیا تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ بے شک حکومت آپ کی ہے اور حکم بھی صرف اور صرف آپ کا ہی چلتا ہے۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر جس وادی سے ہوا تھا وہ اصل میں ایک طائف کی وادی تھی، اور جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس کا نام جرسا تھا، اور اس چیونٹی کے قبیلے کا نام بنو شیسبان تھا، اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخر چیونٹیوں کی گفتگو کیسے سن گئی؟ میرے ہم عزیز دوستو، آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں۔ وہ کیسے کرتی ہیں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ وہ کیسے ایک دوسرے کو اپنا کیمیکل ٹرانسفر کر کے اپنا پیغام دوسرے کو پہنچاتے ہیں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے۔ اگر سائنس 3000 سال بعد یہ ثابت کر سکتی ہے تو میرے ہم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کام 3000 سال پہلے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کروا کے رکھ دی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جانور اور پرندے آپس میں بات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی ہوئی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ زبانیں اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیں یا ان کی زبانیں بند کر دیں، اس کے بعد وہ آپس میں بات نہیں کر سکے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات اگر ہنسی مذاق کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی شخصیت کے اوپر بہتان لگانا سراسر گناہ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں اور جانوروں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد کبھی کسی سے بات نہیں کرو گے، میرے بعد تم آپس میں بھی بات نہیں کرو گے، اس وجہ سے پرندے جو ہیں آپس میں بات نہیں کرتے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ چیز دوسروں کے لیے قابل فخر نہ ہوتی، دوسروں کے لیے باعث فخر نہ ہوتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی ایسا کوئی بھی معجزہ دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو حکومت مجھے عطا کی ہے وہ اس دنیا کائنات میں نہ پہلے کبھی کسی کو دی تھی اور نہ بعد کسی کو دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تو تاریخ کی کتابوں میں اور اسلامک روایات میں تو کہیں نہیں ملتا، لیکن تورات کے مطابق ایک نام سامنے آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی کا نام بنت سبا تھا، جو کہ پہلے اوریا کی بیوی تھیں اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی، اور انہی میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی بھی نام تاریخی حیثیت سے یا اسلامک روایات کے مطابق ہمیں کہیں نہیں ملتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے متعلق۔ ایک اور واقعہ ہمیں چیونٹی کے متعلق ہی ملتا ہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا اور بارش کافی دیر تک نہ ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو اکٹھا کیا نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ تمام قوم والے اکٹھے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام آگے آگے جب میدان کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی اپنے پیر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری ہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ہم تیرے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اگر تیرا فضل نہ ہوا، تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم بھی مر جائیں گے، اے اللہ اپنی رحمت فرما، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے فرمایا کہ اے میری قوم والوں، واپس لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔ وہ جیسے ہی واپس لوٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش نازل ہو گئی۔ لیکن کہانی کا مزہ اب شروع ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہدہد سے بات کرتے ہیں اور ہدہد آپ کو آ کر کیا خبر دیتا ہے
اب ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میری بات سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے جائیں گے اور آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ مختلف جانوروں کا جائزہ لیا۔ باری باری جانور آپ کے پاس آتے تھے اور اپنا حال سناتے تھے، لیکن ہدہد نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک دفعہ یہ مجھے اگر نظر آیا تو میں اس کو مار ڈالوں گا، میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یا فرماتے ہیں کہ اپنے غائب ہونے کی اگر اس نے صحیح دلیل اور صحیح ثبوت پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد آپ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں کہ جو آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، وہ اپنے شہر پر حکومت کرتی ہے، وہ بادشاہ ہے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر وہ آفتاب کی مطلب سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے ہر چیز میسر ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے آراستہ کر کے مطلب مزین کر کے خوبصورتی سے پیش کیے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے متعلق، خدا کے متعلق نہیں جانتے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ظاہری اور پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو وہ خدا جانتا ہے۔ وہ کیوں خدا کو چھوڑ کر ایک آفتاب کی مطلب سورج کی پوجا کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ہدہد یہ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں کہ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ تو ایسا کر کہ یہ خط لے جا اور ملکہ کو جا کر دے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے۔ ملکہ نے اپنے دربار والوں کو اکٹھا کیا، وزیروں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہتی ہے کہ میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے، مطلب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آگے پڑھتی ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو، مطیع اور فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ اپنی قوم والوں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے سرداروں سے یہ خط پورا پڑھتی ہے اور خط بند کر دیتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ اپنے درباریوں سے کہتی ہے کہ اے قوم والوں، مجھے صلاح دو، مجھے مشورہ دو، میں تمہارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گی، میں کوئی قدم ایسا ویسا نہیں اٹھاؤں گی۔ دربار والے آگے سے بولے کہ ہم بڑے سخت جان اور بڑے سخت جسم والے ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑا لشکر ہے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو ہم پر حملہ کرنے دیں۔ میرے ہم عزیز دوستو، یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو سخت جان اور سخت جسم والے لوگ تھے وہ آخر کون تھے؟ آپ نے اکثر موویز کے اندر اسپارٹیکس کا نام تو سنا ہوگا، جو اپنے جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں ڈالتے تھے اور ان کے جسم سخت جان ہوتے تھے۔ وہ چاہے تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے لیکن وہ ہزاروں کے لشکر کے اوپر بھاری ہوتے تھے۔ بہت زیادہ ہنرمند اور جان والے یہ اسپارٹیکس ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو سبا کا شہر تھا یہ اصل میں یمن کا ایک شہر ہے۔ اس وجہ سے ان کو بڑا ناز ہوتا تھا اپنی طاقت پر۔ وہ کہتے تھے اگر ہمارے سامنے ہزاروں کا لشکر آ بھی گیا تو ہم اس کا مقابلہ پورے زور سے کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم پر حملہ کرنے دیں۔ لیکن آگے سے ملکہ کہتی ہے کہ بادشاہ جب نکلتے ہیں تو وہ دوسری قوم والوں کو، دوسرے شہر والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، دوسری قوم والوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر سلیمان نکلا تو وہ عزت والوں کو ذلیل کر دے گا اور ہمیں بھی تباہ کر دے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے، بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ اکیلے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آج بھی اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر یا صدر یا کوئی بھی بڑا عہدیدار باہر نکلتا ہے تو وہ اکیلی کار میں نہیں ہوتا، وہ پورا کا پورا لشکر لے کر نکلتا ہے، پوری سیکیورٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بھی جب باہر نکلا کرتے تھے شکار کے لیے تب وہ اپنے ساتھ بہت بڑے بڑے لشکر لے کر نکلا کرتے تھے، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بادشاہ باہر نکلا ہے اپنے دربار سے۔ بالکل اسی طرح ملکہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکلے، جو کہ وہ نکل سکتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تو ان کا تخت ملکہ سبا کے پاس جا سکتا تھا، لیکن ملکہ سبا کو پتا تھا کہ اگر سلیمان باہر نکلا تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکلے گا اور ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ آگے سے خط کا جواب دیتے ہوئے ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے تحائف بھیجے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ قاصد پہنچا تحفے تحائف لے کر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے اپنے مال کے ذریعے مدد دینا چاہتی ہو؟ خدا نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ تم اپنے تحفے تحائف سے خوش ہوتے ہوں گے، ہم نہیں ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تحفے تحائف واپس لے جاؤ اور ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اس قدر زوراور حملہ کریں گے کہ ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ میرے ہم عزیز دوستو، جب یہ تحفے تحائف واپس بھیجے گئے اور دوبارہ طلب کیا گیا اپنے پاس ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو ملکہ سبا سب کچھ چھوڑ کر اپنی قوم والوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا شروع کر دیتی ہے، سفر جاری کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کا تخت منگوا لیتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر دیتے ہیں، تھوڑے بہت ہیرے جواہرات لگا دیتے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس کا تخت اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پہچانو یہ تخت کس کا ہے؟ آگے سے کہتی ہے کہ یہ تخت میرے تخت سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تمہارا ہی تخت ہے جو تم سے پہلے منگوا لیا گیا۔ ملکہ بلقیس کو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے اگر میرا تخت یہاں پر آ سکتا ہے تو اگر سلیمان علیہ السلام میرے پاس آ جاتے تب یہ میرا حال کیا کرتے۔ اس وقت ملکہ ایمان لے آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور سورج کی پوجا چھوڑ کر اکیلے واحد خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیتی۔ میرے ہم عزیز دوستو، اس کہانی میں ابھی اور بہت سے ٹوسٹ باقی ہیں اور بہت سے حیران کن واقعات باقی ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے متعلق تمام تر واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ملکہ کے خاندان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس ملکہ کے ساتھ بعد میں کیا رشتہ بنا، کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ، اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عام کر دیں، ان کو دیں، ہم تمام باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ محنت بہت زیادہ لگتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔